बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। लखनपुर से गिलगित तक सारा कश्मीर हमारा है, यह नारा लगाया गया है भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंजीनियर राशिद की तरफ से, और इस नारे को रियासत के दोनों अतराफ़ अवाम में बड़ी पजीराई मिल रही है और इंजीनियर राशिद के लिए अवाम के दिलों में मोहब्बत पैदा हो चुकी है। चूँकि एक अरसे के बाद भारतीय मकबूजा कश्मीर या भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से कोई ऐसी आवाज़ उठी है जिसने आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी अपनी तरफ कायल किया है। इससे कबल रियासत जम्मू कश्मीर के मुनक़िस्म हिस्सों के अंदर या तो आज़ाद कश्मीर के अंदर और भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर जो क़यादत थी वो बट चुकी थी। उस क़यादत की तरफ से पूरे कश्मीर को क्लेम नहीं किया जा रहा था, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठे हुए कठपुतली हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान की माँ के ऊपर बात कर रहे थे, और भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर बैठे हुए जो लीडरशिप है, जो सियासतदान हैं, वो दिल्ली की माँ के ऊपर बात कर रहे थे। उनमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और दीगर ऐसे लोग शामिल हैं जो दिल्ली की बोली बोलते थे और दिल्ली की माँ के ऊपर कश्मीरियों का जो मुकदमा था उसको नुकसान पहुँचा रहे थे। जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर इस्लामाबाद की माँ के ऊपर मसला कश्मीर को सर्द खानों में डाला जा चुका है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इंजीनियर राशिद की तरफ से जब यह नारा लगाया गया तो उसके बाद रियासत के दोनों अतराफ लोगों के अंदर जो जज्बात थे वो उभरना शुरू हो चुके हैं। इन जज्बात के उभरने से मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर होता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने जो इक़दाम किए, उन इक़दाम की वजह से जहाँ रियासत जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई और भारत की यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वहीं पर जो आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान थे उन्होंने भी खामोशी अख्तियार की और इस्लामाबाद की तरफ से भी इस मसले के ऊपर खामोशी या सुस्त पॉलिसी अपनाई गई, जिसके सबब इस वक्त मसला कश्मीर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ये इंजीनियर राशिद को ख़ास 5 अगस्त से 2 दिन कबल 3 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। उस जेल के अंदर उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए, उनके ऊपर अस्करियत पसंदों को फंडिंग करने के इल्ज़ाम आयद किए गए, और जिसकी बुनियाद पर उन्हें आज 5.5 साल के बाद ज़मानत मिली है और वो बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इसी अरसे के दौरान इंजीनियर राशिद की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लिया गया, चूँकि वो 2019 में गिरफ्तार होने से पहले भी MLA थे, मगर इस वक्त वो MPA हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, और उन्होंने इंतखाबात में जो हिस्सा लिया वो जेल के अंदर बैठ कर लिया। वो जेल में रहे और लोगों ने उनको वोट डाले। वो वोट क्यों डाले, ये बड़ी समझने वाली बात है, चूँकि इंजीनियर राशिद की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है वो मौक़िफ़ शेख उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती से हट कर है। चूँकि वो लोग भारतीय नवाज़ हैं, भारतीय माँ के ऊपर वो मसला कश्मीर का फ़ैसला करवाना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियर राशिद कश्मीरियों के जज्बात के मुताबिक, हक़ खुद इरादियत के मुताबिक और मसला कश्मीर का हल, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इंजीनियर राशिद खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं और वो इसी ही अंदाज से मसला कश्मीर का हल करवाना चाहते हैं। इंजीनियर राशिद ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया और इंतखाबात में कामयाब होकर वो इस वक्त लोकसभा के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं, और उन्होंने शिकस्त भी उमर अब्दुल्ला को दी है। उमर अब्दुल्ला को शिकस्त देना नाकाबिले यकीन समझा जाता था या नामुमकिन समझा जाता था। उमर अब्दुल्ला को उन्होंने पूरे 2 लाख वोट की लीड से शिकस्त दी है, जहां इंजीनियर राशिद ने 4,53,000 वोट लिए, वहां उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ 2,52,000 वोट लिए। तो 2 लाख वोट्स की लीड से उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर राशिद ने शिकस्त दी और कश्मीरियों की नुमाइंदगी हासिल की, साउथ कश्मीर की नुमाइंदगी हासिल की। इंजीनियर राशिद की तरफ से ये जीत जो थी वो कश्मीरियों के नाम की गई, लेकिन मैं इस वक्त जिस तरफ बात करना चाहता हूँ उसी तरफ जाऊँगा। जब इंजीनियर राशिद जेल से रिहा हुए 5.5 साल के बाद, तो वो कश्मीर की सरजमीन पर पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहले सजदा किया। सजदा करने के बाद उन्होंने अपना जब सफ़र शुरू किया, चूँकि उन्होंने आगे किसी जलसे में शिरकत करनी थी, तो उस जलसे की तरफ जाते हुए लाखों की तादाद में, अगर नहीं तो हज़ारों की तादाद में उनकी रैली में शामिल होते लोग जो थे, उन्होंने प्रोटोकॉल देते हुए उन्हें उस जलसा गाह तक पहुँचाया,
جب وہ جلسہ گاہ میں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے جو اپنی پہلی تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ اور ریاست بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہمارے نام نہاد بھارت نواز جو لیڈرشپ ہے اس کو ننگا کیا، ان کو صحیح کر کے نچوڑا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک نعرہ وہاں پر بلند کیا۔ وہ نعرہ وہاں پر بلند ہونا شرط تھا کہ ریاست کے دونوں منقسم حصوں میں اور بشمول گلگت بلتستان لوگوں نے انجینئر راشد کو سلام عقیدت پیش کرنا شروع کر دیا اور انجینئر راشد کے دل دادہ ہو گئے۔ انجینئر راشد کی طرف سے جو نعرہ بلند کیا گیا وہ یہ تھا کہ لکھن پور سے گلگت تک سارا کشمیر ہمارا ہے۔ اب یہ لکھن پور اور گلگت کا حوالہ دینا جو تھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لکھن پور جموں کے اندر وہ علاقہ ہے جہاں سے ریاست جموں و کشمیر اور ہندوستان کا آپس میں سنگم ہوتا ہے یا اس کی باؤنڈری ہے۔ لکھن پور سے گلگت تک ایک طرف ہندوستانی باؤنڈری اور دوسری طرف گلگت چونکہ وہ بھی ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے اور اس متنازعہ خطے اور اس مسئلے کا حصہ ہے، تو انہوں نے گلگت کا بھی حوالہ دیا۔ نہ صرف انہوں نے آزاد کشمیر کا بلکہ انہوں نے گلگت بلتستان کا بھی حوالہ دیا کہ گلگت بلتستان تک سارا ہمارا ہے اور اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ریاست جموں و کشمیر کی جو ایک عرصے سے ہوا قائم کی جا رہی تھی کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے، یا کشمیریوں کی جو اکثریت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہلاک چاہتی ہے یا ہندوستان کے ساتھ ہلاک چاہتی ہے، یا مسئلہ کشمیر کو تقسیم کی بنیاد پر ختم کر دیا جائے، اب یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ چونکہ اس سے قبل بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اقتدار میں لوگ ہوتے تھے وہ بھارت نواز ہوتے تھے اور وہ بھارت نواز پالیسیوں کے مطابق چلتے تھے، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچتا تھا۔ عوام وہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا تھا، لوگ بائیکاٹ کرتے تھے، ووٹ نہیں دیتے تھے، اور جو چند لوگ مفاد پرست لوگ ووٹ دیتے تھے ان کے ووٹ کے عوض وہاں پر مسلط لوگ کشمیریوں کے سروں کا سودا کرتے تھے اور مسئلہ کشمیر کو حل نہیں ہونے دیتے تھے اور مسئلہ کشمیر کو غلط انداز سے ریپریزنٹ کرتے تھے۔ لیکن اس وقت جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا ہے، ایک طرف مودی کو بھی وہاں پر انہوں نے جواب دیا۔ میں اس چیز کو بھی کلیئر کر دوں، جلسے میں انجینئر راشد نے مودی کو بھی جواب دیا اور کہا کہ یہ ووٹر ٹرن آؤٹ تمہارے نئے کشمیر کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے نئے کشمیر کو مسترد کرنے کے لیے۔ اگر نئے کشمیر کے لیے ہوتا تو یہ تمہارے جو چہتے تھے، جو تمہارے ٹاؤٹ تھے، ان کو ووٹ پڑتا، نہ کہ مجھے پڑتا۔ مجھے ووٹ پڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹر اب نکلے ہیں اور اب کشمیر کا مسئلہ حل کروانے کے لیے یہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں ان کی امیدوں کے اوپر پورا اتروں گا۔ یہ انجینئر راشد نے وہاں پر مودی کو بھی کھلا پیغام دیا۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز یہاں پر دیکھنے والی ہے، محبوبہ مفتی کی طرف سے انجینئر راشد کے اوپر الزام لگایا گیا۔ جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو کہا یہ گیا کہ انجینئر راشد مودی کے ایجنٹ ہیں اور مودی کی ماں پر وہ باہر نکلیں۔ حالانکہ جو شخص آرٹیکل 35 اور 370 کے خاتمے سے 2 روز قبل جس شخص کو صرف اس بنیاد پر گرفتار کیا جاتا ہے اور تہاڑ جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر ریزسٹنس کرے گا اور یہ مزاحمت کا ذریعہ بنے گا، اس لیے اس کو گرفتار کیا گیا، تو آج محبوبہ مفتی کی طرف سے اس شخص کے اوپر یہ الزام اس وقت لگایا جا رہا ہے جب اس کی ریاست جموں کشمیر کے اندر پہنچنے پر عوام کے اندر مقبولیت اتنی بڑھ چکی کہ محبوبہ مفتی اور دیگر بھارت نواز لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا۔ تو اس وقت ایسی صورتحال میں اور کوئی کسر نہ، جب اور کوئی راستہ نہ نظر آیا تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کریں ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگ مسئلہ کشمیر کو غلط انداز سے ریپریزنٹ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آج یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ایک واضح ثبوت اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کشمیری عوام صرف اور صرف الحاق پاکستان یا الحاق ہندوستان کی بات کرتی ہے اور کشمیری اسی ہی نقطے کے اوپر اکٹھے ہیں اور اسی کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے چند لوگ اس مسئلے کو جو ہے وہ الجھا رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں کی محنت کو رائیگاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پر کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ الحاق پاکستان کے حامی ہیں یا الحاق ہندوستان کے حامی ہیں تو وہ لوگ انجینئر راشد کے ساتھ کسی بھی صورت میں کھڑے نہ ہوتے۔ جو اس کا وہاں پر استقبال کیا جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ اس کی ریلیوں میں شامل ہو رہے ہیں، اس کے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں، استقبالیے کر رہے ہیں، اس کے تاریخ ساز نوعیت کے جلسے جو ہیں وہ کشمیر کے مختلف حصوں میں آج 4 روز ہو گئے
جاری ہیں, اور اس وقت بھی جو انجینئر راشد کے جلسے وہاں پر چل رہے ہیں, یہ جلسے کسی صورت میں منعقد نہ ہوتے. اگر ہوتے تو وہاں پر ہندوستان کے حق میں یا پاکستان کے حق میں ضرور نعرہ لگایا جاتا ہے, مگر اس وقت تک نہ ہندوستان کے حق میں نعرہ لگایا گیا ہے اور نہ ہی پاکستان کے حق میں نعرہ لگایا گیا ہے. نعرہ اگر لگایا جا رہا ہے تو صرف اور صرف انجینئر راشد کی طرف سے بھی واضح اور دو ٹوک یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا کشمیر ہمارا ہے, لکھن پور سے گلگت تک سارا کشمیر ہمارا ہے, اور وہاں پر جو عوام ہے اس عوام کی طرف سے بھی یہی نعرہ لگایا جا رہا ہے. نہ ہمیں پاکستان کا نعرہ سننے کو مل رہا ہے, نہ ہی ہندوستان کا نعرہ سننے کو مل رہا ہے, نہ ہمیں پاکستان کا جھنڈا دیکھنے کو مل رہا ہے, نہ ہی ہمیں ہندوستان کا جھنڈا دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے, یہ دلیل ہے کہ کشمیری خود مختار کشمیر کے حامی ہیں, وہ خواہ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہوں یا پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے, یہاں پر بیٹھے ہوئے حکمران اسلام آباد والوں کو خوش کرتے چلے آئے ہیں آج تک, اور سری نگر کے اندر بیٹھے ہوئے حکمران دلی والوں کو خوش کرتے آئے ہیں. مگر آج صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. وہ کیسے کہ دلی کے نواز جو تھے ان کی حالت آپ نے دیکھ لی. انجینئر راشد کو وہاں پر عوام نے مینڈیٹ دیا. انجینئر راشد اس وقت پورے کشمیر کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے, اور جو آزاد کشمیر پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے اندر جو قیادت ہے, جو اسلام آباد نواز ہیں, ان لوگوں کے ساتھ آنے والے مستقبل قریب میں کیا ہوگا, اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ریلیاں تھیں, عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک تھی, اس میں نظر آئی ہوگی. آنے والے وقتوں میں آزاد کشمیر کے اندر بھی اسلام آباد نواز لوگوں کو مسترد کیا جائے گا, اور یہاں پر بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مخلص جو لوگ ہیں ان لوگوں کو یہاں پر ترجیح دی جائے گی, چونکہ عوام کا اب ذہن تبدیل ہو چکا ہے. وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ہو, ان دونوں حصوں میں اب ذہن چینج ہو چکا ہے. اور تیسرا, گلگت بلتستان کے اندر بھی یہ چنگاری سلگ چکی ہے, اور وہاں کی عوام بھی اپنے حق کے لیے, اپنے رائٹ کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے. اور ان کا بھی جو اشارہ ہے وہ یہی ہے, جو اس وقت وہاں پر ایک تحریک چل رہی ہے, اس تحریک کا جو نتیجہ ہوگا, وہ تحریک جہاں پر جا کر پہنچے گی, وہ تحریک آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کو آپس میں متحد کرنے کے لیے کافی ہوگی. تو آج کی اس ویڈیو میں چونکہ میں نے انجینئر راشد کی طرف سے جو نعرہ لگایا جا رہا تھا اس نعرے کے حوالے سے بات کرنی تھی, اور انجینئر راشد کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا تھا, چونکہ بہت سارے لوگ انجینئر راشد کو اب غلط الفاظ سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کی غلط منظر کشی کرنے کی کوشش کریں گے, چونکہ وہ نہ علاقہ پاکستان کا حامی اور نہ ہی علاقہ ہندوستان کا حامی ہے. تو اس لیے اس کی کردار کشی سے پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو انجینئر راشد کے حوالے سے تھوڑی سی مختصراً اور اوورال جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کر لوں. تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کریں, اور ساتھ ہی کومنٹ سیکشن میں اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.